मजलिस न सजे, मगर याद रखो मुसलमानों, आका हुसैन का जिक्र कल भी हो रहा था और आज भी हो रहा है और सुबह क़यामत तक होता रहेगा। मिटाने वाले मिट गए, मिट जाएंगे, क्यों? इसलिए कि इस राज से वाकिफ हैं ज़माने वाले, इस राज से वाकिफ हैं ज़माने वाले। जिंदा हैं सारे मोहम्मद के घराने वाले, जिंदा हैं सारे मोहम्मद के घराने वाले। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आखिर हुसैन तेरा नाम मिटाने वाले, हुसैन तेरा नाम मिटाने वाले। अज़ीज़ान मोहतरम, अकीदत के साथ बैठिए, ज्यादा देर आपकी तकरीर नहीं करूंगा, 1 घंटा या सवा घंटा की तकरीर होगी। मोहब्बत से सुनना चाहते हैं? बोले सुभान अल्लाह। आज की रात हुसैन की शहादत की रात है, खेल कूद की रात नहीं है जनाब, तमाशे की रात नहीं है। आज की रात हुसैन की इबादत की रात है। आज की रात हुसैन पाक ने कुरान पाक की तिलावत करके आज की रात गुजारी। तो आज की जो शब है शहादत हुसैन की शब है। अज़ीज़ान मोहतरम, आइए सबसे पहले मैं आपको मनाक़िब अहले बैत सुनाऊंगा, उसके बाद हुसैन की पैदाइश को सुनाऊंगा और उसके बाद आखिर में मुख्तसर सी शहादत हुसैन का भी तज़किरा आपके सामने हम करेंगे इंशाअल्लाह। कभी नेक्स्ट टाइम जरा बड़ा मजमा लगाओगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ शहादत हुसैन पे मुकम्मल हम गुफ्तगू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुन अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात मुझे बताओ, आप सब अज़ान काशी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हैं। सरकार अज़ान काशी रहमतुल्लाह अलैह फातिमा ज़हरा की औलाद में से हैं कि नहीं? बोले कोई शक है इसमें? कोई शक है? अपने पीर को पहचानो, जिनकी तुम्हारी क्या उसको पहचानने की कोशिश करो। बड़े खुशनसीब हैं श्री रामपुर के हक्कानी मुसलमान। होना ये चाहिए जनाब कि आज की रात कम से कम 1 घंटा ही सही, जितने पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बंगाल में हक्कानी मस्जिद है, खास करके 1 घंटा जिक्र हुसैन की मजलिस होनी चाहिए। हुसैन पाक की मजलिस होनी चाहिए, इसलिए कि हुसैन पाक की मजलिस हक्कानी की हर मस्जिद में होगी। दुनिया को ये मालूम हो जाएगा ये भी हुसैन का चाहने वाला है, ये भी इसको, इसके अंदर भी हुसैन की मोहब्बत है, इसके अंदर भी हुसैन की चाहत है। तब तो ये हुसैन की याद मना रहे हैं। अरे हम सब यजीद के मानने वाले थोड़ी। 14 सदियां बीत गई, 1400 साल हो गए, मगर जो ही 10वीं मुहर्रम का दिन आता है यूं लगता है कि आज ही आका हुसैन शहीद हुए, आज ही आका हुसैन शहीद हुए हैं। और याद रखो मुसलमानों, शहीद तो सैयदना फारूक आज़म भी हुए, उस्मान गनी भी हुए, मौला अली भी हुए, मगर किसी की शहादत पर न जमीन हुई न आसमान हुआ। मगर किताबों में आता है कि जब आका हुसैन शहीद हुए तो बैतुल मुक़द्दस के हर पत्थर से ताजा खून का फव्वारा निकला, ताजा खून का फव्वारा निकला। ये जिक्र हुसैन मजलिस से क्या फायदा है मालूम आपको? जिक्र हुसैन मजलिस से फायदा क्या है? फायदा ये है कि दीन के मर मिटने का जज्बा पैदा होगा, दीन इस्लाम के लिए अपनी जान और अपना माल कुर्बानी देने का हौसला पैदा होता है। रब की इताअत, रसूल की इताअत का जज्बा पैदा होता है। और इंद ज़िक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमत, जहाँ अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र हो वहाँ अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है। सालिहीन के पेशवा और या अल्लाह साले का पेशवा कौन है? बोलिए इमाम हुसैन। इमाम हुसैन का तज़किरा हो, इमाम हुसैन नवासे रसूल भी हैं और सहाबी रसूल भी हैं। अब इनका तज़किरा होगा, अल्लाह की रहमत नाज़िल नहीं होगी। बोलो बोलो, खुदा खुद फरमा रहा है कि सालिहीन के जिक्र के वक्त अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है। तो मोहब्बत के साथ बैठिए, हकीकत के साथ बैठिए। मैं चाहता हूँ आवाज़ जरा बैठ गई, मैं चाहता हूँ कि हम सब मिल करके हुसैन के होने का सबूत पेश करें। हक़ानी को जगा रहा हूँ भाई, जाओ, मैं किताब लेकर के आया हूँ और किसी की माय की लाल में वो दम नहीं जो उस किताब को झूठा बता देगा। मैं आज आपको सुनाऊंगा, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला जब मरता है ईमान की मौत मर जाता है। सुभान अल्लाह। अहले बैत की मोहब्बत में जब मरता है तो उसकी कब्र पर फरिश्ते ज़ियारत करने के लिए आते हैं। और मैं चाहूंगा कि मुनाकिब अहले बैत से पहले और
حضرت حسین کی فضیلت سے پہلے میں چاہوں گا چند اشعار حسین کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے سننا چاہتے ہیں محبت سے کہیں سبحان اللہ. بس میں پڑھ رہا ہوں آپ بھی پڑھیں انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا. یا نبی جسے آپ پڑھتے ہیں تو آقا حسین پہ سلام پیش کریں. آپ آقا حسین پہ سلام پیش کریں. سب کا منانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے یا ہٹانے کا منانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. سبحان اللہ. ان کا طریقہ الگ ہوتا ہے. اور بنائیں ذکر حسین, مٹائیں نہیں, منائیں. اچھے اچھے علماء اہل سنت کو بلائیں, ایک گھنٹہ تقریر کرے, دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ حسن کاشی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کا مانگنے والا بھی حسین اعظم سے محبت کرتا ہے. محبت سے کہیں سبحان اللہ, اور محبت سے کہیں سبحان اللہ. میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام, السلام یا حسین, السلام یا حسین, السلام یا حسین, میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام. جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا, جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا, اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا. جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا, اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا. سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا, سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا. گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا. اس حسین ابن حیدر بلا کو سلام, میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین, السلام یا. مجھے بتائیے نماز پڑھتے ہیں آپ, نماز پڑھتے ہیں, جو بھی نماز پڑھے یار کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہے درود شریف پڑھتا ہے کہ نہیں؟ درود ابراہیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی آل پر درود شریف نہ پڑھیں گے آپ کی نماز مکمل نہیں. آپ کی نماز بولیے مکمل, آپ کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی. تو پڑھیں میرے ساتھ آواز ملا کر کے, میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام. جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا, جس کو دوش نبی پہ بٹھایا گیا, جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا, جس کو دوش نبی پہ بٹھایا گیا, جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا, جس کے بچوں کو پیاسا ستایا گیا. اس حسین ابن حیدر بلا کو سلام, میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین, السلام یا حسین. جن کی ماں فاطمہ اور نانا رسول, سبحان اللہ, جن کی ماں فاطمہ اور نانا رسول, مرحبا مرحبا وہ ہے آل رسول. کتنی پاکیزہ ہے ان کے قدموں کی دھول, کتنی پاکیزہ ہے ان کے قدموں کی دھول, کتنے مہکے ہوئے ہیں
کے پھول میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین درود شکر اللہ مشکات شریف کی حدیث ہے اور میں نے قرآن پاک کی اس آیت ربانی کی میں نے تلاوت کی اہل بیت کے حوالے سے 25واں سپارہ سورۃ الشورى کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے حبیب اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے کہ اس دعوت و تبلیغ دینے پر میں تم سے اس کا کوئی بدلہ، اس کی اجرت، اس کا معاوضہ ہم تجھ سے نہیں مانگتے ہیں، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، بس اتنا مانگتے ہیں کہ میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ یہ قرآن ہے اور قرآن پر سب کا ایمان ہے، اس کی ایک آیت پر کوئی شک کرے گا وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کی محبت کو واجب قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی نہ تمہارا کوئی فرض قبول ہوگا نہ تمہاری کوئی سنت قبول ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی کے پیارے صحابی سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما، صحابہ نے جب اللہ کے نبی سے پوچھا فداک امی و ابی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیے ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، کن کی محبت ہم پہ واجب ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کے رشتہ داروں سے محبت کرو، تو آپ کے رشتہ دار کون ہے؟ من قرابتک یا رسول اللہ، آپ کے رشتہ دار کون ہے؟ آپ کے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ سنیے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں قال علی، وہ علی ہے، سبحان اللہ، قال علی، وہ علی ہے، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وولداہما، اور ان کے دونوں بیٹے حسن و حسین ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں واجب، تشہد پڑھنا نماز میں التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تشہد پڑھنا واجب، سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں واجب۔ اگر واجب چھوٹ گیا تو نماز ہوگی آپ کی؟ نماز تو نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی، واجب چھوٹا نماز نہیں ہوگی۔ پتہ کیا چلا؟ صحابی فرماتے ہیں کہ ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ کن کی محبت واجب ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں علی کی محبت، فاطمہ کی محبت، حسن و حسین کی محبت واجب۔ پتہ کیا چلا کہ نماز میں سورہ فاتحہ اگر نہیں پڑھو گے نماز مکمل نہیں، نماز میں تشہد نہیں پڑھو گے نماز مکمل نہیں۔ اسی طرح سے اگر تم علی سے محبت نہیں کرو گے، حسن سے محبت نہیں کرو گے، حسین سے محبت نہیں کرو گے، تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ تمہارا ایمان ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ پتا کیا چلا؟ علی سے محبت ایمان ہے، حسن سے محبت ایمان ہے، حسین سے محبت ایمان ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کوئی خانہ کعبہ چلا جائے، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور کعبہ شریف میں روزہ رکھے اور حج کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد وہ مر جائے اہل بیت کی دشمنی میں، حسن و حسین کی دشمنی میں، آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ کہاں داخل ہوگا؟ وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ پتا کیا چلا؟ اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو علی سے محبت کرو، اگر جہنم
जहन्नम से बचना चाहते हो तो हसन हुसैन से मोहब्बत करो। पता क्या चला, अली की मोहब्बत, हसन हुसैन की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत वाजिब है। सुभान अल्लाह। बोलो मोहब्बत क्या है? वो वाजिब है। कसम खुदा की मेरा ईमान कह रहा है, ये सरकार हसन गाची रहमतुल्लाह अलैह जो फातिमा ज़हरा की औलाद में से हैं, हम लोग चुने हुए लोग हैं, नहीं तो कहां हम यहाँ पे हाजिर होते, कहीं भी जाके जिक्र शहादत हुसैन के मजलिस मनाते। मगर कसम खुदा की मैं खुश नसीब हूँ कि सरकार हसन गाची रहमतुल्लाह अलैह ने चुना है हम लोगों को कि आओ दुनिया वालों को ये बताओ कि मैं अहले बैत से कितनी मोहब्बत करता हूँ। जब दिल हसन हुसैन, जब बंदाए मोमिन, जब हक्कानी का मानने वाला दुरूद ताज पढ़ता है तो दुरूद ताज पढ़ते पढ़ते ऐसी घड़ी आती है और उसमें से अल्फाज पढ़ते हैं, जद्दी हसन वल हुसैन। ये सुभान अल्लाह आता है कि न बोले, आता है कि जद्दी हसन वल हुसैन। जब एक मरसिया पढ़ने वाला जब मरसिया पढ़ता है तो ये दुआ करता है, इलाही तेरी रहीमी करीमी से, तेरे अल हय्यु कय्यूम नाम के वसीले से, सरवर कायनात के वसीले से, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के वसीले से, और साथ ही साथ अगर ये न कहेगा सैयदुश शुहदा हजरत आका हसन हुसैन के वसीले से, या रसूल के परवरदिगार आका हसन हुसैन के वसीले से हमारे इस मजलिस को काबिल कबूल है। हसन से मोहब्बत है तब तो हसन का वसीला, हुसैन से मोहब्बत है तब तो हुसैन का वसीला, शुहदा करबला से मोहब्बत है तब तो शुहदा करबला का वसीला आज़ाद गाची रहमतुल्लाह अलैह का मानने वाला ले रहे हैं। पता क्या चला, हमें दुनिया को नहीं दिखाना है, हमें दिखाना है तो अल्लाह को दिखाना है। हम मजलिसे जिक्र शहादत हुसैन करते हैं दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, रब की रजा के लिए, रसूल की रजा के लिए। हम इसलिए आज जिक्र शहादत हुसैन की मजलिस मना रहे हैं, कोई राजी हो या न हो, हुसैन हमसे राजी हो जाए, सुभान अल्लाह, हसन हमसे राजी हो जाए, अहले बैत हमसे राजी हो जाए। कुल्ला सलकुम अलैहि अजर इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा। अब आओ, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों अल्लाह ताला से मोहब्बत क्या करो, अल्लाह ताला से क्या करो, मोहब्बत, अल्लाह ताला से मोहब्बत क्या करो, इसलिए कि वो तुमको रोजी देता है और तुम्हें तरह तरह की परेशानियों से बचाता है, मुश्किलात में काम वो आता है। और उसके साथ साथ अल्लाह के नबी साथ फरमाते वहीबूनी लिहुब्बिल्लाह, मुझसे मोहब्बत क्या करो, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से, क्योंकि मैं अल्लाह का हबीब हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। मैं कौन हूँ? अल्लाह का हबीब हूँ। वहीबू अहले बैती लिहुब्बिही, और मेरी अहले बैत से मोहब्बत क्या करो, मेरी मोहब्बत की वजह से, क्योंकि मैं खुद अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ, खुद अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ। सहाबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, अगर कोई अहले बैत से मोहब्बत करे उसको इनाम क्या मिलेगा, उसको इनाम क्या मिलेगा, उसको फायदा क्या होगा? आका इरशाद फरमाते हैं, इनाम की बात पूछते हो, बराअतुन मिनल अज़ाब, अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम की आग से बचा लेगा। और आगे अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, वजवाज़िल अला सिरात, अली से मोहब्बत करने वाला, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला जब पुल सिरात से गुजरेगा आसानी से गुजर जाएगा, आसानी से गुजर जाएगा। आए हो बदल से, जब कफन की निस्बत चेहरे से जाहिर हो, पंजतन की निस्बत चेहरा बता देता है कौन अली से मोहब्बत करता है, कौन अहले बैत से मोहब्बत करता है। कायम हो बदन से, जब कफन की निस्बत चेहरे से जाहिर हो, पंजतन की निस्बत, या रब मेरी तकदीर में लिख दे हसरत ज़हरा हसन हुसैन की निस्बत, ज़हरा हसन हुसैन की निस्बत। अब आइए मैं आपके सामने बड़ी तेजी के साथ इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह, ये 200-250 साल पहले, 200-250 साल पहले, इसलिए तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा एक तरीका रहा है कि हम बगैर दलील की बात नहीं करते हैं, हम सबूत के साथ बात करते हैं, हम बेगुनाह बात नहीं करते हैं। एक बात बताओ, आप लोग गौसे आजम से मोहब्बत करते हो कि नहीं? आवाज है आपकी? सरकार हसन गाची रहमतुल्लाह अलैह
اللہ والوں کے صدقے سے حسین تک پہنچے ہیں۔ میرے مرشد کیا کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں، بولو، علی ملے، علی ملے، علی ملے تو نبی ملے، نبی ملے تب خدا ملے۔ پتا کیا چلا، کوئی غوث اس وقت تک غوث نہیں بن سکتا، کسی ولی کو ولایت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک اس کی ولایت پر، اس کی غوثیت پر، اس کی قطبیت پر علی کا اسٹامپ نہ لگ جائے، علی کی مہر نہ لگے۔ اس لیے کہ علی جو ہے وہ امام الاولیاء ہے۔ سبحان اللہ، علی کیا ہے، وہ امام الاولیاء ہے۔ انشاءاللہ کبھی آؤں گا الحمدللہ، علی کی شان آپ کی دعاؤں سے، علی کی فضیلت ہر موضوع پہ چاہیں گے، فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت کو، امام حسن کی فضیلت کو، سب الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے سب بیان کرتا ہوں، سب بیان کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ عزیزان محترم، کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی تفسیر میں علامہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کشاف سے ایک حدیث، طویل لمبی حدیث نقل کرتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کسی بھی جماعت کا مولوی ان کو جھٹلا نہیں سکتا، کسی کو جھٹلا نہیں سکتا ہے، چوری چوری بات کرنے کا ہم عادی نہیں ہے۔ تو آپ سب مجھے ایک بات بتاؤ، غوث اعظم سے محبت کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے کبھی بھی صحابہ کی شان میں توہین نہیں کی، کبھی بھی ابو بکر و عمر کی شان میں توہین نہیں کی، کبھی بھی عثمان غنی کی شان میں توہین نہیں کی۔ ارے جو غوث اعظم سے محبت کرنے والا ہوگا وہ اہل بیت سے بھی محبت کرے گا اور صحابہ کرام سے بھی محبت کرے گا، کہو سبحان اللہ، دونوں سے محبت کرے گا۔ اس لیے کہ اہل بیت کے بارے میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، میری اہل بیت کی مثال، اگزامپل جو ہے کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا، من رکبھا نجا، وہ نجات پا گیا، یعنی بیڑا پار ہو گیا۔ جو اس میں سوار نہیں ہوا، من تلخ عنہا ہلک، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ تباہ و برباد ہو گیا۔ اور صحابی رسول کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ جو ہے ستاروں کی طرح ہے، کہو سبحان اللہ، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی تم پیروی کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ پتا کیا چلا، ہم سنی مسلمان کے ہاتھ میں دامن صحابہ بھی ہے، دامن اہل بیت بھی ہے، کشتی بھی ہمارے پاس، ستارے بھی ہمارے پاس۔ جب کشتی ہمارے پاس ہے، ستارے ہمارے پاس ہیں، تو نجات پکی ہے، کیا بولو، بخشش بھی پکی ہے۔ اگر کوئی صرف اہل بیت کو مانتا ہے، صحابہ کو نہیں مانتا ہے، یہ ماننا قابل قبول نہیں۔ اور جو صرف صحابہ کو مانتا ہے، اہل بیت کو نہیں مانتا ہے، اس کی محبت بھی قابل قبول نہیں۔ دیوانہ وہ ہے، ماننے والا وہ ہے جو دونوں کا سچا غلام ہے۔ دونوں کیا بولو، سچا غلام، دونوں کا سچا غلام ہے۔ الحمدللہ ہم سنی حنفی حقانی مسلمان صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، دونوں کے ہم غلام ہیں۔ پتا کیا چلا، محبت اہل بیت پوچھنا ہے تو صحابہ سے پوچھو، علی کی شان پوچھنی ہے تو عمر سے پوچھو، بتا دے سمجھ بتاؤ علی کی شان کیا ہے جانتے ہو؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علی کی شان اتنی ہے کہ اگر فیصلہ کرنے میں اگر علی میری مدد نہ کرتے، عمر ہلاک ہو جاتا۔ کیا ہو جاتا؟ عمر ہلاک ہو جاتا۔ عمر کیا ہو جاتا؟ عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، توجہ کے ساتھ سنیں آپ، ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ جو ہے اپنے وقت کے حاکم ہیں، فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک ایسا میٹر آیا، ایک ایسا مقدمہ کہاں آیا؟ بولیے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ ایک عورت آئی اور اس کے پیٹ میں زنا کا حمل تھا۔ اس کا حمل تھا، سمجھ رہے ہیں میرے گفتگو کو، زنا کا، ناجائز طریقے سے زنا کا حمل تھا۔ جب شرعی ثبوت مل گیا کہ واقعی میں اس کے پیٹ میں زنا کا حمل ہے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنسار کرنے کا حکم دیا، پتھر مارنے کا حکم دیا۔ اسی مجلس میں
حضرت مولا علی شیر خدا تشریف فرماتے ہیں اور کہا اے عمر میرے نبی کا فرمان ہے معلوم نہیں؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک عورت بچہ پیدا نہ کر لے اس وقت تک اس کو سزا نہیں دی جا سکتی ہے، اس کو سنسار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر اس لیے کہ اگرچہ گنہگار عورت ہے لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کوئی تو غلطی نہیں، اس کی کوئی تو غلطی نہیں، اس کا کوئی قصور تو نہیں۔ اتنا سننا تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلہ سے رجوع کرتے ہیں، پلٹتے ہیں اور فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، کیا فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک و برباد ہو جاتے، علی کی موجودگی نے عمر کو تباہ و برباد ہونے سے بچا لیا۔ اگر اہل بیت کی شان پوچھنی ہے تو صحابہ سے پوچھو، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ اور باقی بات امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کشاف تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من مات لہ پیارے محمد مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت پر مر گیا اس نے شہادت کی موت پائی۔ سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جس نبی کے صدقے سے ہمیں کلمہ ملا، نماز ملی، وہ کہہ رہے ہیں۔ اب آؤ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں الا ومن مات لہ پیارے محمد مات مغفورا لہ، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا یعنی مرا، وہ اس حال میں مرا کہ اس کے سارے گناہ بخش دیے گئے، اس کے سارے گناہ بخش دیے گئے۔ اور آگے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں الا من مات لہ پیارے محمد مات تائبا، سن لو جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرا وہ توبہ کر کے مرا۔ پتا کیا چلا؟ توبہ کی قبولیت نجات کا دار و مدار اہل بیت کی محبت پر ہے، اہل بیت کی محبت پر ہے۔ اب آگے بڑھیے، بہت لمبی حدیث ہے، مکمل آپ کو ہم سنا دے رہے ہیں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ باتیں اچھی لگ رہی ہیں تو محبت سے کہو سبحان اللہ، اور محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ آج اس لیے اہل بیت کی شان بیان کر رہا ہوں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ کا ماننے والا اتنی شان اہل بیت بیان کیا ہے کہ آج تک کوئی بیان نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے ہوائی بات پھیکن پھاک بات کر کے نکل جانا یہ کمال نہیں جناب، یہ کمال ہے بولو مسلمانوں کے سینوں میں اہل بیت کی محبت کو بسا دینا، یہ کمال ہے۔ اہل بیت کی محبت سے ان کے دل و دماغ کو معطر کر دینا، یہ کمال ہے۔ اب آئیے جو اہل بیت کی محبت کرتا ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں من مات علی پیارے محمد مات مومنا مستکمل الایمان، خبردار ہو کر سن لو جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوگا وہ مکمل ایمان کے ساتھ فوت ہوگا، مکمل کمپلیٹ ایمان والا ہوگا۔ اب آگے بڑھیے، سب کے پاس نہیں رہیں گے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من مات لہ پیارے محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر، کان کھول کر سن لو جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرا اسے حضرت اسرائیل علیہ السلام اور پھر منکر نکیر جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اس کی بشارت دیتے ہیں، بولو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں الا من مات لہ پیارے محمد یوسف الی الجنت کما یوسف العروس الی بیت زوجہ اللہ، جو شخص اہل بیت کی محبت کو فوت ہوا اسے ایسی عزت کے ساتھ جنت روانہ کیا جاتا ہے جیسے دلہن دلہا کے گھر جاتی ہے۔ نعرے تکبیر، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، محبت سے سبحان اللہ۔ کائنات ارشاد فرماتے ہیں الا من مات لہ پیارے محمد مات علی سنت والجماعت، کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من مات لہ پیارے محمد مات علی سنت والجماعت، خبردار ہو جاؤ جو شخص اہل بیت کی محبت پہ فوت ہوا وہ
मसलकी अहले सुन्नत व जमात पर मौत हुआ। ये कौन फरमा रहे हैं? ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि जो शख्स अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा वो अहले सुन्नत व जमात की मौत पर मरेगा। पता क्या चला? मालूम क्या हुआ? गौसे आजम सुन्नी, ये सुभान अल्लाह, गौसे आजम सुन्नी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सुन्नी, ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह सुन्नी, सरकार हसन नाची रहमतुल्लाह अलैह सुन्नी, जितने भी औलिया अल्लाह है सब के सब सुन्नी और सबकी मौत अहले बैत की मोहब्बत में हुई, वो सब के सब अहले सुन्नत वल जमात पर अहले बैत से मोहब्बत करना ये सिर्फ और सिर्फ शायद सुन्नियों के प्यारे जब शहीद होते हैं तो आज की रात कुरान पाक की तिलावत करते हैं, मोहब्बत का ज़माना पूरी रात आका हुसैन कुरान पाक की तिलावत पूरी रात खुशी में आका हुसैन जब पैदा हुआ ये भी मालूम नहीं। आका हुसैन जब पैदा हुए कहाँ पैदा हुए ये मालूम? आका हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 5 शवाल को पैदा हुए, 4 हिजरी 5 शवाल को आका हुसैन पैदा हुए। इस शवाल को बोलिए 5 शवाल को आका हुसैन पैदा हुए। और हुसैन जानते हो किसी एक के हुसैन नहीं है, हुसैन सबके हैं। सुभान अल्लाह। किसी एक का हुसैन नहीं है, हुसैन सबके हैं। हुसैन तेरा है, हुसैन मेरा है, हुसैन तो सबका है। हुसैन किसी एक के नहीं। हुसैन क्या बोले? हुसैन आज़म को किसी ने खरीदा नहीं था। जब यजीद नहीं खरीद सका तो कोई और खरीद सकता है, तो वो सकता है। तो आका हुसैन सबके, किसी एक के नहीं। तो आका हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनका पता है मेरी बस्ती के अंदर एक ताज़िया होता, मतलब इतना बिगड़ा हुआ लोग नहीं। कसम खुदा की बोले, हर जगह हम जाते हैं, हर तरह के लोग मानने वाले हैं, मगर जहाँ हुसैन का तज़किरा होता है वहाँ शोर हंगामा नहीं होता, खामोश हो जाता है। समझे? मैं 7 साल सिवान में रहा, हर तरह के लोग वहाँ भी हैं। आप किसी को मना भी तो नहीं कर सकते, सबकी अपनी अपनी अकीदत है, मोहब्बत है, जो जिस तरह से चाहे मनाए उसे। मगर जब भी हम लोग एक मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम तक जिक्र हुसैन की मजलिस गली गली में शरोर खासकर जरा होता है। अगर कोई चीज अगर वहां से गुजरे तो अदब से खड़ा होकर के आलिम दीन की का जिक्र सुना करता था हुसैन। मतलब अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह की को अदब की तौफीक अता फरमाए, अदब की तौफीक और रफीक अता फरमाए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बात आज हुसैन की हम कर रहे हैं। हम यहाँ किसी पे फतवा लगाने को नहीं आए, आज हुसैन का ही जिक्र कर रहे हैं। तो हुसैन की शान क्या है? 5 शवाल को आका हुसैन पैदा हुआ, ठीक है। 4 हिजरी 5 शवाल को आका हुसैन कहाँ पैदा हुए? मदीने तैयबा में पैदा हुआ। पैदा हो जाने के बाद अल्लाह के नबी ने अपना लुआबे दहन मुंह में डाला, थूक शरीफ मुंह में डाला। ये वो लुआबे दहन है कि हुदैबिया के सूखे कुएं में लुआबे दहन पड़ जाए तो सूखा हुआ कुएं में पानी पैदा हो जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक के पांव में
زہر نے رس لیا تھا، اگر تھوک شریف نہ لاتے تو حضرت ابوبکر کی قوم میں شفا ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے آقا حسین کو دعا میں رحم دی اور اس کے بعد اذان دی۔ یہ آپ پہلا کوئی اذان کس نے دیا نہیں؟ ارے باپ نے دیا ہوگا، دادا نے دیا ہوگا، یا امام صاحب نے دیا ہوگا۔ کوئی پیدا ہوتا ہے تو کسی کا باپ، دادا یا امام صاحب اذان دیتا ہے، مگر جب آقا حسین پیدا ہوئے تو امام الانبیاء نے اذان دی، کان میں تکبیر کہی اور 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا۔ آقا حسین کی محبت کا ثبوت آپ کو رہے ہو۔ 7ویں دن عقیقہ ہوا اور اس کے بعد آپ نے نام رکھا حسن و حسین۔ کیا نام رکھا آپ نے؟ حسن و حسین۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام شبر و شبیر رکھا اور میں نے انہی دونوں بیٹوں کے نام پہ اپنے بیٹوں کا نام حسن حسین رکھا۔ اور کسی سے پوچھئے کہ حسن و حسین دنیاوی نام ہے کہ جنتی نام ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن و حسین یہ دو جو نام ہیں یہ جنتی نام ہے۔ ان سے پہلے کسی نے حسن اور حسین نام رکھا نہیں تھا۔ اب آئیے حضرت مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ پتا کیا چلا کہ حضور کو حسین سے اور حسین کو حضور سے محبت ہے، تو گویا جس نے حسین کا ذکر کیا تو اس نے حضور کا ذکر کیا، جس نے حسین سے محبت کی تو اس نے اللہ کے رسول سے محبت کی۔ اور آگے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسینہ، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے جنتی نوجوانوں کے سردار کو دیکھنا ہے تو وہ حسین ابن علی کو دیکھے۔ اور اللہ کے نبی کا ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنت، کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ بھی جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے؟ جائیں گے نہیں سب ہو جائیں گے۔ یہ نماز کاہے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن پاک کی تلاوت کی مان کیوں ہے؟ جنت کے لیے، جنت کو سب جائیں گے۔ اور جنتی نوجوانوں کے سردار کون ہوں گے بولیے؟ حضرت سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، سیدۃ النساء فاطمۃ الجنت، اور حسن و حسین جنتی نوجوانوں کی سردار۔ اب سنیے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آقا حسین مسجد نبوی شریف میں چلے آئے اور آنے کے بعد اپنے نانا جان کی گودی میں بیٹھ کر کے داڑھی میں انگلی داخل فرما دیا۔ ہوتا ہے بچپن کا زمانہ، کھیلنے لگے، نانا نوازوں کا کھیل دیکھو، دادا پودے کا کھیل دیکھو۔ اب کیا ہے، داڑھی مبارک اللہ کے نبی کی مبارک داڑھی میں حسین پاک نے اپنی انگلی داخل فرما دی۔ اس کے بعد حضور نے محبت سے چوما اور پیار کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو اس طرح سے چوسا کرتے تھے جس طرح انسان کھجور کی گٹھلی کو چوسا کرتا ہے، کھجور کی گٹھلی کو چوسا کرتا ہے۔ اب اس کے بعد پیار کیے، بوسا لیے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے اللہم انی احبہ واحبہ فاحب من یحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرتا ہے اے اللہ تو بھی اس سے محبت فرما۔ پتا کیا چلا، اللہ کے نبی نے صرف اللہ سے نہیں کہا، دنیا والوں سے بھی کہا اے دنیا والوں میرے حسن و حسین سے محبت کرو، تو اللہ تجھ سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ عزیزان محترم، آئیے ایک واقعہ سناتے ہیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ نے سنا بھی ہوگا، سنا دے رہا ہوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ حضرت علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے تحریک بیٹھی، سمجھ رہے ہیں
کیا لکھی؟ تحریر لکھی، رائٹنگ لکھی تختی پر. اب یہ دونوں نواسے اس تختی کو لے کر کے سب سے پہلے مولا علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے ابا جان بتائیے کہ حسن کی رائٹنگ اچھی ہے یا حسین کی رائٹنگ اچھی ہے؟ مولا علی سب کے فیصلہ فرمانے والے، وہ فرماتے ہیں اچھا کرو، ایسا کرو، تم لوگ اپنی امی جان سیدہ فاطمہ کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا فیصلہ فرمائیں گے. سبحان اللہ، وہ تمہارا فیصلہ فرمائیں گے. اب دونوں شہزادے اپنی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے امی جان بتائیے کہ میری تحریر لکھاوٹ رائٹنگ اچھی ہے یا حسین کی تحریر اچھی ہے؟ اب فاطمہ بھی ہے نا، تو حضرت فاطمہ فرماتی ہے ایسا کرو تم دونوں جو ہے اپنے نانا جان کے پاس چلے جاؤ. کہاں چلے جاؤ؟ اپنے نانا جان کے پاس چلے جاؤ. دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین، دونوں شہزادے امام الانبیاء کے پاس اپنے نانا کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے نانا جان آپ مجھے بتائیے. حسن فرماتے ہیں کہ حسین کی لکھاوٹ اچھی ہے یا میری لکھاوٹ اچھی ہے؟ اب اللہ کے نبی غور و فکر کرتے ہیں کہ اگر حسن کی لکھاوٹ کو اچھا کہوں گا تو حسین کو تکلیف ہوگی، حسین کی لکھاوٹ کو اچھا کہوں گا تو حسن کو تکلیف ہوگی، اور مجھے تو دونوں شہزادوں کی تکلیف گوارا نہیں. بس اس کا فیصلہ اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں اے میرے شہزادے اس کا فیصلہ میں نہیں کروں گا، اس کا فیصلہ تیرا پروردگار کرے گا. سبحان اللہ، کرے گا، تیرا پروردگار کرے گا، اس کا فیصلہ تیرا حکم الحاکمین کرے گا. بس اتنا کہنا تھا کہ جبریل آئے اور اللہ کے نبی سے فرمائے یا رسول اللہ اس کا فیصلہ رب العالمین کرے گا، اور میں اللہ کے حکم سے ایک سیب لے کر کے آیا ہوں. کیا لے کر کے آیا ہوں؟ ایک سیب لے کر کے آیا ہوں. یہ پر جس کو آپ بولتے ہیں ایک سیب لے کر کے آیا ہوں. میں اللہ کے حکم سے اس تختی پر سیب کو گراؤں گا، اور یہ سیب جس تختی پر گر جائے گا معلوم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ اس کی تحریر ہم ہی بولیں گے، آپ ہی بولیں گے. اب ایسا بولیں تھوڑی ہے کہ ہم ہی خالی پسینہ ہے، آپ کو بھی پسینہ بولیے سبحان اللہ. ہم بھی تھکے ہوئے محبت رسول میں، آپ بھی تھکیے سبحان اللہ بولیے. پتہ کیا چلا؟ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اس سیب کو اللہ کے حکم سے اس تختی پہ گراؤں گا. جبریل امین دونوں تختی کو، حسن کی تختی کو حسین کی تختی کو سامنے رکھا اور اوپر سے جبریل علیہ السلام نے اس سیب کو گرایا. اللہ کے حکم سے آدھا سیب کٹ کر حسن کی تختی پہ گرا اور آدھا سیب حسین کی تختی پہ گرا. اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ دونوں کی لکھاوٹ اچھی ہے، دونوں کی لکھاوٹ، دونوں کی رائٹنگ، بولیے دونوں کی رائٹنگ اچھی ہے. اے دنیا والوں یہ شان ہے حسن و حسین کی، تو فیصلہ کون کر رہا ہے؟ احکم الحاکمین فرما رہا ہے. یہ شان و عظمت ہے، تو آقا حسین کی شان و عظمت کو بیان کیجئے. اور کل جانتے ہیں 10ویں محرم کا دن ہے، 10ویں محرم کا دن، عاشورہ کا دن. 10ویں محرم کا دن ایک ایسا دن ہے مسلمانوں. علامہ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10ویں محرم کا دن آئے تو اپنے سارے کام کاج کو بند کر دو. کیا کر دو؟ بند کر دو، اور اپنے گھر میں بیٹھ رہو اور یوں احساس پیدا کرو کہ جس طرح سے آقا حسین پہ مصیبتیں آئی تھی آج وہی مصیبتیں ہم پہ آئی. جو غم آقا حسین پہ آیا تھا وہی غم مجھ پہ آیا ہے. قسم خدا کی سال بھر تک اولیاء اللہ فرماتے ہیں سال بھر تک تمہارے گھر میں، تمہارے مکان میں اللہ برکت دے. اس لیے کہ اگر آقا حسین کربلا کے میدان میں نہیں جاتے، نماز تو کربلا میں ختم کر دیا تھا یزید بن معاویہ. حسین کی دور حکومت میں کہیں نماز نہیں ہوتی تھی، مسجد اذان پہ پابندی، نماز پڑھنے پہ پابندی. یزید کی دور حکومت میں
ایک ایسا ماحول پیدا ہو گیا تھا، لوگ اپنی سگی بہن سے اور ستیلی ماں سے نکاح کرتا تھا. بولو استغفر اللہ. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میری سنت کو سب سے پہلے بدلنے والا کون ہوگا؟ وہ یزید ہوگا. یزید کی دور حکومت میں ماں بہنوں کے ساتھ زنا کیا جاتا تھا. یزید کھلے دربار شراب پیا کرتا تھا. اور جب یزید کی چڑھائی مکہ اور مدینہ پہ ہوئی، معلوم ہے آپ کو، جب آقا حسین کو قتل کر لینے کے بعد جب یزید مکہ اور مدینہ پہ چڑھائی کیا، ایسا چڑھائی کیا جناب کہ غلاف کعبہ کو جلا دیا. 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں اذان نہیں ہوئی. گھوڑے باندھے گئے مسجد نبوی شریف میں، اور 3 دن تک وہاں کی پاکیزہ خواتین پر یزید نے اپنے فوجیوں کو حلال کر دیا. یعنی 3 دن تک مدینہ پاک کی پاکیزہ عورتوں کے ساتھ ان کی عزتیں لوٹی گئی، ان کی آبرو کو سرعام نیلام کیا گیا. پتہ کیا چلا؟ یزید پلید ایک ایسا انسان تھا، باپ کے ذریعے سے اس کو حکومت ملی، اقتدار ملا، اور سب سے پہلے اس نے نواز حسین کو شہید کر دیا. پتا کیا چلا کہ یزیدیت آج بھی ہے، حسینیت آج بھی ہے. اگر کوئی شراب پی رہا ہے تو سمجھ لو وہ حسینیت پہ نہیں ہے، وہ یزیدیت پر ہے. وہ اگر کوئی باقی پرستی کی جال میں پھنس چکا ہے وہ تو یزیدیت پر ہے، وہ حسینیت پر نہیں ہے. وہ حسینیت یہی سکھاتی ہے کہ تمہیں اللہ نے زندگی عطا کی ہے، اللہ نے تجھے ایمان کی دولت عطا کیا ہے، تم 5 وقتہ نماز پڑھا کرو. کیا کرو؟ 5 وقتہ نماز ادا کرو. عزیزان محترم، حسین کے اندر 4 چیزیں تھیں، اور یہ 4 چیزیں اگر کسی انسان کے اندر آ جائے، وہ اللہ نہیں ہو سکتا، وہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. ذرا سوچئے، حسین کے اندر عبادت بھی تھی، حسین کے اندر شہادت بھی تھی، حسین کے اندر شجاعت بھی تھی، اور حسین کے اندر شہادت بھی تھی. 4 کمالات تھے اسے. ذرا سوچئے، حسین کی عبادت دیکھیے. آج حسین کرنے والوں جب مکہ سے کربلا گئے، جتنے بھی ساتھ میں تھے آپ کے اعوان و انصار، ایک ٹائم کی نماز نہیں چھوڑی، ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑی. حسین کی عبادت دیکھنا چاہتے ہو تو آقا حسین نے خنجر تلے بھی نماز کو نہیں چھوڑی. سبحان اللہ. خنجر تلے بھی نماز کو نہیں چھوڑی. جب آقا حسین شہید ہوئے، 10ویں محرم کا دن تھا. کون سا دن تھا بولیے؟ 10ویں محرم کا دن تھا. اذان جمعہ ہو چکی تھی. شبر لعین امام حسین کے سینے پاک پہ اپنا ناپاک پاؤں رکھا ہوا. آقا حسین فرماتے ہیں، اے شبر، آج کون سا دن ہے؟ شبر کہتا ہے جمعہ کا وقت ہے، جمعہ کی اذان ہو چکی ہے. آقا حسین فرماتے ہیں، اے شبر، میرے سینے سے اپنا پاؤں ہٹا لے تاکہ میرے رب قدیر کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز تو پڑھ لے. شبر سینے سے ہٹا. آقا حسین خون سے تو وضو پہلے ہی کر چکے تھے، نیت باندھی، نماز شروع کر دی. اور جو ہی آقا حسین سجدے میں گئے، شبر برداشت نہیں کر سکا، تلوار سے امام حسین پر وار کرنا شروع کر دیا. اور خیمہ حسین سے سیدہ زینب پکارتی ہے، او ملعون، میرے بھائی کی نماز تو مکمل ہونے دو، میرے بھائی کی نماز تو مکمل ہونے دو. عزیزان محترم، حسین کی سخاوت دیکھنا چاہتے ہو؟ آج تو دین کے لیے جان کیا مال کی قربانی نہیں پیش کر سکتے ہو. حسین پاک نے مذہب اسلام کے لیے، دنیا کہتی ہے، کیا کہتی ہے دنیا؟ کیوں گئے تھے حسین کربلا کے میدان میں؟ ارے حسین کربلا کے میدان میں نہیں جاتے تو کون جاتا؟ شریعت ان کے نانا کی تھی، دین ان کے نانا کا تھا. تو شریعت بچانے کے لیے، شریعت کی حفاظت کرنے کے لیے حسین میں جاتے تو کون جاتا؟ تم کہتے ہو وہ اقتدار کے لیے گئے تھے، کرسی کے لیے گئے تھے. ارے جس کا جھولا جبریل امین جھلایا کرتا ہو، اسے کرسی کی کیا ضرورت تھی؟ کہو سبحان اللہ. اس کو کرسی کی کیا ضرورت تھی؟ جب مولا علی کی جب سلطنت کی حکومت تھی تو مولا علی نے کبھی اپنی ذاتی مفاد کے لیے جائیداد اور پراپرٹی جمع نہیں کی، بلکہ کتابوں میں آتا ہے جو کچھ بھی مولا علی کے پاس آتا
وہ سب کے سب غریبوں مسکینوں میں تقسیم فرما دیا کرتے، سب کچھ تقسیم فرما دیا کرتے۔ عزیزان محترم، آقا حسین کی سخاوت دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں مال کی قربانی پیش کی، اللہ کی راہ میں جوان بیٹا اکبر کو قربان کر دیا، اللہ کی راہ میں معصوم علی اصغر کو قربان کر دیا، اور وہ محمد خان کو قربان کر دیا۔ حسین کی بہادری دیکھنا چاہتے ہو، حسین کی شجاعت آپ دیکھنا چاہتے ہیں، 7 محرم کو پانی بند ہو جاتا ہے۔ کتنے محرم کو بولے؟ 7 محرم کو پانی بند ہو جاتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، ایک دن پانی نہ ملے تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، جسم میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ 7 محرم کو پانی بند ہو جاتا ہے، 3 دن بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے بعد جب آقا حسین 22,000 لشکر یزید کے سامنے آتے ہیں تو عمر بن سعد جب یہ دیکھتا ہے کہ آقا حسین کے کمر پہ جو ہے ہاتھوں میں ذوالفقار جیسی تلوار ہے، تو عمر بن سعد صحابی کا بیٹا رہا سر، اس کا بیٹا تھا صاحب، صحابی کے بیٹے تھے صاحب، مگر دنیا کی لالچ نے اس کو اندھا کر دیا تھا جناب، دنیا کی ہوس نے اس کو اندھا کر دیا تھا۔ جب عمر صاحب یہ دیکھتا ہے کہ ذوالفقار حیدری لے کر کے آیا ہے تو عمر صاحب گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور اپنی فوج کو یہ حکم دیتا ہے کہ ایک مرتبہ چاروں طرف سے حسین پہ حملہ کر دو، اگر ایک مرتبہ حملہ نہیں کرو گے تو یہ میدان علی کا لال جیت جائے گا اور لڑائی قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ ہر طرف سے تیروں تلواروں کی بارشیں شروع ہو گئی، تیر آ رہے تھے، تلواریں آ رہے تھے، نیزے چل رہے تھے، مگر آقا حسین مولا علی کا نعرہ مارتا ہوا میدان کربلا میں جاتے ہیں اور 2100 یزیدیوں کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں، 2100 یزیدیوں کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ گھوڑا اس قدر زخمی ہو چکا تھا کہ اب چلنے کی طاقت نہیں رہی۔ ایک یزیدی کا ایک ایسا تیر آتا ہے مسلمانوں کہ آقا حسین کی پیشانی پہ لگ جاتا ہے، وہ پیشانی جس کو اللہ کے نبی نے بار بار چوما تھا، سبحان اللہ، بار بار چوما تھا، اس پیشانی پہ لگ جاتا ہے۔ اب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ گر جاتے ہیں اور مدینے پاک کی طرف یہ فرماتے ہیں، اے میرے نانا جان، حسین نے جو تجھ سے وعدہ کیا تھا آج وہ حسین تیرا وعدہ پورا کر دیا، وہ حسین تیرا وعدہ پورا کر دیا ہے، آپ کے دین کی خاطر میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ اور 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں جمعہ کے وقت میں آپ اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں۔ یزیدیوں یہ سمجھا تھا کہ ہم نے حسین کو قتل کر دیا ہے، ہم جیت گئے، مگر یاد رکھو مسلمانوں، کربلا کا ذرہ ذرہ یہ پکار رہا ہے، دشت کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرہ نجف کو نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، اور چھوا جو تو نے کنکروں کو تو دور بنا دیا، آیا جو قیدی سامنے تو حور بنا دیا، آیا جو قیدی سامنے حور بنا دیا۔ آج بعض خارجی مزاج کے لوگ یہ کہتے ہیں حسین پیاسے مرے ہیں، حسین کیا کہتے ہیں بولو، حسین پیاسے مرے ہیں۔ ایک بات مجھے بتاؤ، حسین کون ہے؟ حضور کے نواسے۔ حسین کون ہے بولو؟ حضور کے نواسے۔ ایک بات مجھے بتاؤ، جب اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنی ایڑیوں کے ذریعے سے جب زمزم جاری ہو سکتا ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا مجھے پانی چاہیے، فانفجرت، قرآن پاک کی آیت ہے، تو آپ نے لاٹھی مارا تو چشمے بہ گئے، پانی نکل آئے، 12 چشمے نکل آئے، 12 قبیلے والوں نے پانی پیا، سب سیراب ہو گئے، اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمزم بہ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی مانگا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ بتاؤ مسلمانوں، اے پروردگار، یہ بھی تو حضور کے نواسے ہیں، حضور کے نواسے ہیں، تو نے اصغر کے لیے، امام حسین کے لیے تو نے کربلا کے میدان میں پانی جاری کیوں نہیں کیا؟ تو آواز خدا آئی کہ اے پوچھنے والے یہ پوچھا کرتے ہو اس لیے کہ موسیٰ کی قوم نے پانی مانگا تھا، موسیٰ کی قوم نے پانی مانگا تھا، مگر کربلا کے میدان میں حسین نے ہم سے پانی نہیں مانگا، صبر کیا، علی اصغر نے ہم سے پانی نہیں مانگا، صبر کیا، اسی لیے کہ دنیا کا کوئی پانی
اصغر کی پیاس کو بجھا نہیں سکتا. کہو سبحان اللہ. اصغر کی پیاس کو کبھی نہیں بجھا سکتا. تم کہتے ہو حسین پیاسے مرے ہیں، حسین کہیں مجبور نہیں تھے. کہو سبحان اللہ. حسین کہیں مجبور نہیں تھے، مظلوم تھے مگر مجبور نہیں تھے. اگر حسین چاہتے تو نہر فرات کربلا کے میدان میں اپنی ٹھوکریں مار دیتے تو ندیاں بہ جاتی. کیا بہ جاتی؟ ندیاں بہ جاتی، چشمے ابل پڑتے، پانی ہر طرف جل تھل ہو جاتا. مگر کربلا کے میدان میں حسین کرامت دکھانے کیوں نہیں گئے؟ ارے حسین تو حسین ہے جناب. حسین کا غلام صدیوں کے بعد جب ایک غلام کے لیے اپنے مریدوں کے لیے انا ساگر کا سارا پانی ایک کٹورے میں سمٹ سکتا ہے تو کیا حسین ایسا نہیں کر سکتے تھے؟ بولو، کیا حسین ایسا نہیں کر سکتے تھے؟ اس لیے یاد رکھو مسلمانوں، صرف کربلا کو مت دیکھو، اجمیر بھی دیکھا کرو. اس لیے خواجہ اجمیری یہ بتانا چاہتے ہیں میں تو اولاد رسول ہوں، میں تو اولاد رسول ہوں. تو جن کے باپ دادا کی کرامتوں کا یہ عالم ہے تو بتاؤ حسین پاک کی کرامتوں کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. جب خواجہ اجمیری انا ساگر کا سارا پانی کٹورے میں سمٹ سکتے ہیں تو حسین ایسا کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اور آیا بھی تھا فرشتہ، پانی برسانے والا فرشتہ. آپ کہیں تو میں میدان کربلا کو پانی سے جل تھل کر دیتا ہوں. مگر اللہ دیکھنا چاہتا تھا حسین کی صبر کی انتہا اور یزید کے ظلم کی انتہا. قسم خدا کی آج یزید ایک فنا ہو گئے. یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں مگر پوری دنیا میں حسین پاک کا چاہنے والا 1000 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑوں نہیں، اور ہر طرف یا حسین، ہر طرف یا حسین، ہر طرف یا حسین. مجھے آپ نہیں دکھا سکتے ہیں یزید کا نعرہ لگانے والا؟ دکھا سکتے ہیں؟ بولے دکھا سکتے ہیں؟ یزید کا نعرہ لگانے والا مجھے کوئی نہیں دکھا سکتا. اس لیے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. تو آج کی رات کیا ہے؟ شہادت کی رات ہے. آقا حسین آج کی رات میں تلاوت کلام اللہ کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ بولو آپ. تلاوت کلام اللہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آخری رات میں آپ خیمہ میں چلے جاتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. ایک یزیدی کہتا ہے اے حسین میں نے تجھ پہ پانی بند کر دیا مگر قرآن پاک کی تلاوت کو نہیں چھوڑی. آقا حسین فرماتے ہیں ظالمو تم حسین پہ پانی تو بند کر سکتے ہو لیکن قرآن پاک کی تلاوت بند نہیں کر سکتے ہو. اسی لیے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے، میرے نانا نے فرمایا ہے قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے، کبھی جدا نہیں ہوں گے. قرآن اور اہل بیت کل قیامت کے دن ہم سے ملاقات کریں گے. کہاں ملاقات کریں گے؟ حوض کوثر پہ ہم سے ملاقات کریں گے. پتا کیا چلا؟ حسین نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ آج کی رات میں قرآن پاک کی تلاوت کرو، کھیل کود اور تماشا مت بناؤ. حسین کی شہادت ہمارے لیے اور آپ کے لیے نصیحت ہے. کیا ہے؟ نصیحت ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، کس کا خاندان حسین کے خاندان سے پیارا ہوگا؟ بولو، کس کا خاندان حسین کے خاندان سے پیارا ہوگا؟ کس کے بچے حسین کے بچے سے پیارے ہوں گے؟ کس کا کنبہ حسین کے کنبہ سے پیارا ہوگا؟ آقا حسین یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جس طرح سے میں نے یزیدی مقابلے میں ظلم کو صبر کیا، ہر دور میں یزیدی جیت کے اٹھیں گے، ہر دور میں ظالم آئیں گے، تم بھی صبر کرنا اور خدا کی رحمت کا انتظار کرنا. سبحان اللہ. یزید ظاہراً فتح اس کو ملی، حسین ظاہراً شکست کھا گئے مگر یاد رکھو مسلمانوں یزید ہمیشہ کے لیے فنا ہو گیا، یزید ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا مگر حسین آج بھی زندہ ہے. کہاں زندہ ہے؟ ہمارے سینوں میں زندہ ہے، قرآن کے پاروں میں زندہ ہے، منبر کے زینوں پہ زندہ ہے، ہمارے نالوں میں زندہ ہے. یزید ہمیشہ کے لیے فنا ہو گیا اور حسین ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. کل کون سا دن ہے؟ عاشورہ کے دن ہے. عاشورہ کے دن ہے نا؟ شور و ہنگامہ کرنے کے نام حسین کی محبت نہیں ہے.
عاشورہ کا دن ہے، کل اچھا کھانا کھائیے۔ اچھا کھانا اللہ کے نبی ارشاد فرماتے، سب اس کتاب میں موجود ہے، ہم بار بار کتابیں تھوڑی دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں عاشورہ کے دن جو اپنے گھر والوں پہ کھانے پہ وسعت کرے گا، یعنی اچھا کھانا کھائے گا، وہ سال بھر تک اچھا کھانا کھائے گا۔ سبحان اللہ۔ گھر بنائیے گا نہیں بریانی جی، بریانی سبحان اللہ، کھچڑا بنائیے گا نا، کھچڑا بنائیے گا، اچھا کھانا بنائیے گا، اپنے بال بچوں کو کھلائیے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو عاشورہ کے دن ہر سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا، 4 رکعت نماز پڑھے گا، 50 برس کے گناہ اللہ معاف، سبحان اللہ، 50 برس کے گناہ مجھے اللہ معاف فرمائے گا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں عاشورہ کا روزہ رکھو، اس لیے کہ عاشورہ کا روزہ جس نے رکھا پچھلے سال کے گناہوں کا بدلہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہمارے مرشد بھی روزہ رکھتے ہیں اور تلقین کرتے ہیں، تو حسین کی یاد آپ کو منانا ہے تو اس طرح سے منائیے، اور بھی بڑے اس کو احتشام کے ساتھ منائیے۔ برسات کا سیزن ہے، اسی لیے آپ لوگ مسجد میں منا رہے ہیں۔ اے نوجوانوں، آپ سے گزارش ہے برسات کا سیزن جب ختم ہو جائے گا تو میدان میں آنا ہے، آگے انشاءاللہ، آگے انشاءاللہ۔ اور یاد رکھو مسلمان، جب یہ مدار جب باہر ملک سے بولا کر کے غوث پاک کے نام پہ سب کو صحابہ کا دشمن بنا سکتا ہے، صرف آپ اس کو قول کریں گے پیسہ بھی نہیں دیں ہمارے، اسی لیے کہ پیسہ کمانا ہوتا تو ابھی اس لیے کہ 10 محرم ہم تقریر کرتے پاکی پھرتے رہتے، مگر ہم جانتے ہیں صرف آپ کے لیے، دربار کے لیے، سیدھی سادھی عوام کے لیے ہم نے اس دربار کو چھوڑا نہیں، اس لیے کہ پیسہ ہی کمانا نہیں جناب، لوگوں کے سینوں میں محبت اہل بیت، محبت رسول کو اور اس کے ایمان کو بچانا بھی تو یہ کمال ہے۔ اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے جناب؟ رزق کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ کیلوں کو پتھروں میں روزی دیتا ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے میری امت کے علماء کبھی بھوکے نہیں رہیں گے۔ سبحان اللہ، آپ کی محبت کا آتا شان سے ذکر حسین کیجیے، اور ہمارے جتنے بھی جہاں جہاں سے آئے ہیں ان سے بھی ہم کہیں گے اپنی مسجد میں بنگلہ تو کتاب ہے جی، بنگلہ میں اتنا تو ہم لوگ جاہل نہیں ہے کہ بنگلہ کتاب بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، جو ہمارے امام صاحب لوگ حقانی مسجد میں ان سے تو کہو کہ تو آل فاطمہ زارا برز فاروقی، تو کبھی کبھی فاطمہ کی اولاد کا تو ذکر کر کے نیکیوں کو سمجھ لو، نجات کا ذریعہ بنا لو، اس لیے حب اہل بیت نجات بخشش اور مغفرت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت نہیں، رسول کی محبت نہیں، یاد رکھیں سب کچھ بیکار ہے۔ کیا سب کچھ نہ بولیں آپ؟ سب کچھ بیکار ہے۔ تو میرے مرشد کیا کہتے ہیں، بغیر قضا پر جب وقت نماز ادا کیجیے اور اس کی حلال کھائیے، اہل بیت سے محبت کیجیے، حسن و حسین سے محبت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں کو سینوں میں اہل بیت کی محبت نصیب عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم آؤں گا تو پورے ذریعے شہادت حسین کی مکمل تقریر ہوگی انشاءاللہ، بولا آپ انشاءاللہ۔ کوئی کمی اگر رہ گئی ہوگی تو میں آپ سے معذرت کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عاشورہ کے دن 10 محرم کے دن اس کی قدر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور جس طرح سے اولیاء اللہ نے غوث و قطب نے حسین کی یاد منایا، حسین کا غم منایا، اسی طرح سے ہم کو اور آپ کو منانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حسین کی یاد کو، حسین کی شہادت کو کھیل اور تماشا مت بنائیے۔ کبھی حسین آپ سے راضی نہیں ہوئے، کبھی راضی نہیں ہوئے۔ انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، ہم بھی تلاوت کریں۔ خنجر کرے انہوں نے نماز ادا کی ہے تو ہم بھی ادا کریں، ہم بھی ادا کریں، تب جا کے ہم سچے حسینی کہلائیں گے، ہم جا کے سچے کردار حسینی کہلائیں گے، حسینی کردار کریں گے۔ یزید کی یاد، جھوٹ، مکر و فریب، دجل، ان سب چیزوں سے بچیے، اس لیے کہ یزید جو تھا نا بڑا دھوکہ باز تھا، ناطاقت کا تھا وہ، اور بہت چڑا کہا تھا اس کا، اور جانتے جب تک امیر معاویہ زندہ رہے نمازی تھا، عابد تھا، جو ہی باپ کے ذریعے سے حکومت ملی، دولت آئی، عیاش بن گیا۔ کیا بن گیا وہ؟ عیاش بن گیا۔ اسی لیے اللہ آپ کو دولت دے تو اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے گا، اس
اس دولت کی حفاظت کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے, آباد رکھے. اہل بیت کا فیضان یہاں کے مسلمانوں کو جاری و ساری عطا فرمائے. حسینیت زندہ باد, یزیدیت زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ آپ کی لگایا کیجیے. آپ جب نعرہ لگاؤ گے پسند ہو کہ آپ کے نعرے میں دم ہو, اس لیے کھوکھلا نعرہ نہیں ہوگا آپ کا کھوکھلا نعرہ نہیں ہوگا, اصلی نعرہ ہوگا, حسینی نعرہ ہوگا. اسی لیے کہ واقعی میں آپ نماز پڑھتے ہو پانچوں وقت, عاشورہ کے روزہ رکھتے ہو پانچوں آپ رکھتے ہیں, تو آپ سے بڑھ کر حسین کا چاہنے والا کون ہو سکتا ہے. اسی لیے یہ جو مجلس آپ کر رہے ہیں آج کی رات میں چھوٹے ہی پیمانے پہ ہے, اس کو زندہ رکھیے گا. ٹھیک ہے بھائی, ہم آئے یا نہیں آئے, زندہ رکھیے گا. اس لیے کہ آپ تو چلے جائیں گے, یہ مجلس ہوتی رہے گی, آپ کی نسلوں کا ایمان بچے گا. نہیں تو آپ کو معلوم ہے خارجی وہابی ایسے پیدا ہو چکے ہیں جو یزید کو استغفر اللہ امیر المؤمنین کہہ رہا ہے. آپ کو خارجی سے بچنا ہے اور رافضیوں سے بچنا ہے. جو صحابہ کا دشمن ہے اس سے بھی خود کو بچو, اپنی اولاد کو بچائیں, اور جو اہل بیت کا دشمن ہو اس سے بھی بچنا ہے. دونوں سے بولے آپ, اور بچیں گے دونوں سے, دونوں سے بچیں گے آپ. ڈریے مت کسی سے, حق بولیے آپ. اتنا ہی ہوگا, زمانہ دشمن ہو جائے گا. دونوں سے بچنا ہے, صحابہ کے دشمنوں سے بھی, اہل بیت کے دشمنوں سے بھی خود بچنا ہے, اور اپنی نسل کو بچانا ہے. ہم سبھی کو پڑھ لیجیے استغفر اللہ العظیم من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود شکر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ